अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सब आए हमें। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट साइमा कादिर, और मैं हूँ सलमान खान। आज जश्न आज़ादी पाकिस्तान के मौके पर आपको मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से जश्न आज़ादी की खुशियाँ मुबारक हो। जी नाज़रीन, और मेरी तरफ से भी आप सबको जश्न आज़ादी की खुशियाँ मुबारक हो। नाज़रीन, किसी भी कौम की, किसी भी मिल्लत की सालमियत, खुद मुख्तारी और उसकी तरक्की का इन्हिसार बिलाशुबा तालीम पर होता है। तालीम के बगैर कोई भी कौम, कोई भी मिल्लत, कोई भी नेशन जो है कंप्लीट नहीं होती। जी नाज़रीन, तो जश्न आज़ादी के इस मौके पर आज हमारा स्पेशल प्रोग्राम है, और स्पेशल प्रोग्राम में हमारे स्पेशल गेस्ट अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के रीजनल ऑफिस के डायरेक्टर हैं, और इनका नाम है एहसन शकूर साहब। और हम आपकी मुलाकात जो है ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, एहसन शकूर साहब से करवाते हैं, और एहसन शकूर साहब से तालीम की अहमियत, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कोर्सेज़ के बारे में और बहुत सी चीज़ें जो हैं जो आपको मतलूब हैं हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो जी एहसन शकूर साहब, जश्न आज़ादी पाकिस्तान मुबारक हो। जी बहुत शुक्रिया, और आपको भी और पूरी कौम को भी जश्न आज़ादी मुबारक हो। जी, तो ये बताइए कि जश्न आज़ादी के दिन आप यौम पाकिस्तान कैसे मनाते हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की? देखिए जी, जहाँ तक यौम पाकिस्तान मनाने का ताल्लुक है, जी जी, उसका एहतराम, और चूँकि तजदीद अहद का दिन है तो वो चीज़ आपके दिल में कायम होनी चाहिए, बेशक, बजाय इसके कि आप एक ये हुल्लड़बाजी और इस किस्म से काम करें। वो आप अपने दिल में सोचें कि हमने इस मुल्क के लिए क्या किया और क्या करना चाहिए। जी जी, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप अपने मुल्क के लिए तालीम हासिल करें। वो तालीम आपके मुआशरे को बेहतर बनाएगी, आपके मुआशरे की पसमानदगी को ख़त्म करेगी, आपकी शरह ख्वानदगी को बढ़ाएगी, और आपकी ज़हनी जो पसमानदगी है वो भी ख़त्म करेगी। क्या समझते हैं आप, पाकिस्तान की आज़ादी में तालीम का किरदार कैसा रहा है शुरू के? मतलब मैं अगर आप देखें कि सर सैयद अहमद खान से लेकर अल्लामा इकबाल तक, ये वो शख्सियात हैं जिनका ताल्लुक जो है बहुत ज़्यादा तालीम से रहा है। कायद आज़म की आप मिसाल ले लीजिए, अल्लामा इकबाल की, सर सैयद अहमद खान जिन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना तालीम को उजागर किया, तो क्या कहेंगे? देखिए जी, अगर आप सैयद अहमद खान की बात करें तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का क़याम उनके मरहून मिन्नत रहा, और शायद आपको याद हो कि जब उन्होंने अंग्रेज़ी सीखने पर मुसलमानों को मजबूर किया तो उन्होंने काफिर का खिताब दिया। लेकिन वो, जबकि मैं ये समझता हूँ कि ज़बान सीखने से इंसान का ना मज़हब तब्दील होता है, ना कॉन्सेप्ट तब्दील होता है, और ना ही उसका कोई किरदार तब्दील होता है। सही, ज़बान तो एक ज़रिया कम्युनिकेशन है, ऐसे ही कि आपने अपने मुखालिफिन से जब बात करनी है तो ज़रिया कम्युनिकेशन ज़बान होना चाहिए। आप इसकी मिसाल इल्हामी किताबों से ले लें। ऐसे जब अल्लाह ताला ने इल्हामी किताबें नाजिल की तो क्या उस कौम के ऊपर वो किताब नाजिल नहीं हुई जो वो कौम की ज़बान थी? बेशक ऐसे ही। तो क्या अल्लाह ताला ने वही ज़बान इस्तेमाल नहीं की? तो जब अल्लाह ताला जो खालिक कायनात है वो उस ज़बान को ले रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, तो क्या इंसान ज़बान को कंसिडर करते हुए अपने सामने वाले से बात नहीं कर सकता? तो इससे क्या हम ये समझते हैं कि अंग्रेज़ी सीख के हम काफिर हो जाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये तो एक ज़रिया कम्युनिकेशन है। आपने अगर किसी से बात करनी है तो आप जब तक सामने वाले की ज़बान में उससे बात नहीं करेंगे, उसको बात कैसे समझा सकेंगे और उससे बात आप कैसे कर सकेंगे? मैं चाहूँगा एहसन शकूर साहब के थोड़ा सा ना, आप हमें ज़रा 1974 में इस्टेब्लिशमेंट होती है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के, और मेरे ख्याल से 40 साल का एक सफ़र है जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने तय किया है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए हमारे स्टूडेंट को, स्पेशली हमारे नाज़रीन को, ताकि वो पता चले, और इस यूनिवर्सिटी की अहमियत ज़रूर बताइए। जी जी, पहली बात तो ये है कि 1974 में पार्लियामेंट एक्ट के तहत मार्ग वजूद में आने वाली यूनिवर्सिटी पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से बनी। पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से। जी जी। उसके बाद इसका नाम हकीमुल उम्मत के नाम पे रखा गया, अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के नाम से। इस वक्त हमारे 54 कैंपस काम कर रहे हैं, 54 पाकिस्तान, ठीक, बशमूल आज़ाद कश्मीर। हाँ, मेरे ख्याल से लाहौर का कैंपस सबसे बड़ा कैंपस है। जी, लाहौर का कैंपस हम कह सकते हैं, क्योंकि एक तो पंजाब है ना, पंजाब है जी, पंजाब का सूबा है, फिर उसका दारुल खिलाफा है, तो लाहौर आपको पता है, लोग कहते हैं कि लाहौर पाकिस्तान का दिल है, तो इस हवाले से हम कह सकते हैं बड़ा कैंपस है। एनरोलमेंट भी इसकी माशाल्लाह 35 से 40 हज़ार के दरमियान है। हम 40 इतने स्टूडेंट्स को कैटर कर रहे हैं। जो हमारा एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन है पूरा लाहौर का ज़िला, जिसमें शादरा है, जल्लो मोड़ है, रायविंड है, और कसूर से पहले आखिरी एक गांव आता है पांडो के, वो हद है लाहौर और कसूर के दरमियान, वहाँ तक हमारा एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन है। तो हम
ان ایریاز کو لے کے ان اسٹوڈنٹس کو ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ ایک جو ریجن ہے اس ایریے پر محیط ہے۔ اچھا، اتنا بڑا کیمپس ہے، اتنے جیسے آپ نے اس کا بلکہ یہ یونیورسٹی جو ہے پاکستان کی اچھی یونیورسٹیز میں سے ایک یونیورسٹی ہے، اور اس کے ایز اے ریجنل ڈائریکٹر آپ کو کیا ذمہ داری ہیں جو آپ کو ظاہر ہے اس کو لے کے چلتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کے لیے لے کے چلتے ہیں؟ بالکل، پہلے تو مجھے بڑا فخر ہے اس بات پہ کہ میں اس یونیورسٹی کا ایک امپلائی ہوں، معمولی سا حصہ ہوں، لیکن مجھے اس کے اوپر فخر یہ ہے کہ وائس چانسلر صاحب کا اعتماد ہے کہ انہوں نے مجھے لاہور میں تعینات کی، اور لاہور جیسا امپورٹنٹ کیمپس ہے چونکہ ہب آف ایجوکیشن ہے، جی بالکل، اور تقریباً ہر چیز کا ہب یہی ہے، تو وہاں پہ کام کرنا مشکل تو ہے، چیلنجنگ ہے، لیکن مجھے ایک چیلنجنگ جاب پسند ہے، تو میں چیلنجز کو فیس کرنا چاہتا ہوں اور مزہ آتا ہے کام کرنے سے، تو لہٰذا یہاں پہ جو مشکلات ہیں اس کو ہم اسی طرح حل کرتے ہیں۔ زیادہ تر مشکلات طالب علموں کی ہوتی ہیں، ان کو کسی طرح ہم فیسیلیٹیٹ کریں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم طالب علموں کو جتنا زیادہ فیسیلیٹیٹ کر سکیں۔ وہ مشکلات ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم 100% نہ اس پہ آتے ہیں، لیکن دعویٰ تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن جتنی ممکن حد تک کوشش ہوتی ہے ہم یہ کرتے ہیں کہ طالب علموں کو مشکلات کو کم سے کم کیا جائے، اور بلکہ میں نے اپنے اسٹاف کو یہ بھی انسٹرکشن دی ہے کہ جب آپ طالب علم کی درخواست لیں تو اس کو ایک ہی دفعہ بتائیں کہ اس کو کیا کیا چیزیں درکار ہیں اپنی درخواست جمع کروانے کے لیے، تاکہ اس کو بار بار چکر نہ لگانا پڑے، ایک، اور درخواست کے اوپر موبائل نمبر ضرور لیں، کیونکہ یہ فاسٹسٹ ذریعہ ہے کمیونیکیشن کا۔ خدا نہ کہتا ہمیں کوئی طالب علم کی ضرورت پڑے کہ نہیں ہمیں آپ سے یہ چیز درکار ہے تو ہم واٹس ایپ کے ذریعے منگا لیں، ای میل کے ذریعے منگا لیں، لیکن اس سے رابطہ ہم موبائل کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اکثر آپ کو کس قسم کی جو ہے شکایت سننے کو ملتی ہے، اور تھوڑا سا طالب علموں کو اگر آپ بتا دیجیے گا کہ پروسپیکٹس جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں، اگر اس کو اچھی طرح سے اس کو اسٹڈی کر لیا جائے، اس کو دیکھ لیا جائے، تو آدھی پرابلمس تو وہاں سالو ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تو کیا کہیں گے؟ لیکن طالب علموں کو سب سے پہلے تو میری یہ ہدایت ہے کہ جب وہ داخلہ شروع کریں، جیسے کہ ابھی میں یہ بھی بتا دوں کہ داخلے آج کل ہمارے میٹرک اور ایف اے کھلے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور 31 اگست اس کی آخری تاریخ ہے جی، اور آج کل آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب پوری دنیا پہ مسلط کیا، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں چھٹکارا دے، اور اس دور میں یا اس سینیریو کے اندر ہماری یونیورسٹی بیسٹ پاسبل ذریعہ تعلیم حاصل کرنے کا۔ کووڈ-19 دیکھیں جی، کووڈ-19 میں تو لاک ڈاؤن ہے، باہر نکلنا منع ہے، تو ہماری یونیورسٹی تو پہلے ہی ذریعہ تعلیم فاصلاتی رکھے ہوئے ہیں، بلکہ پچھلا سیمسٹر تو پورا کووڈ-19 میں گزرا آپ کا، تو کس طرح کہ ہم نے اسٹوڈنٹس کو کہا جی کہ آپ کو باہر نہیں نکلنا، آپ نے صرف اسائنمنٹ ایک دفعہ آپ ڈاکخانے جا کے پوسٹ کر دیں، ہمیں مل جائے گی، آپ نے ٹیوٹروں کو پوسٹ کریں، آن لائن کلاسز بھی میرے خیال سے آن لائن ورک شاپس چل رہی ہیں، وہ آپ گھر بیٹھے۔ اب ان آن لائن ورک شاپس کا یہ فائدہ ہوا کہ اسٹوڈنٹ جو ہے اپنی طبیعت، اپنی مجبوری اور موسم کی قید سے باہر نہیں ہوتے، بارش ہے، اندھیری ہے، طوفان ہے، مجبوری ہو سکتی ہے کہ انٹرنیٹ اگر نہیں ہے، ادروائز تو یا لائٹ نہیں ہے، وہ تو دیکھیں گی مشکلات کے بغیر تو زندگی پھیکی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مشکل تو آتی ہے، لیکن اس کو فیس کرنا ہمارے طالب علم سیکھے، ان کو آلٹرنیٹیو آنا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی دیکھیں، آپ ایک طالب علم کو جب کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو اس کے 3 سے 4 ذرائع ہوتے ہیں، یا تو آپ اس کو میسج کے ذریعے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، ایسے ہی اس کو کوئی آپ خط اس کے گھر کے پتے پہ بھجوا سکتے ہیں، یا جو بھی ڈاک کا پتہ اس نے مہیا کیا اس کو آپ انٹرنیٹ کے ذریعے مہیا کر سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ اب یہ 3-4 ذرائع ہیں، اگر طالب علم یہ سمجھے کہ جی مجھے صرف ایک ہی ذریعہ استعمال کرنا ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ طالب علم کے پارٹ پر کمی ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے تمام ذرائع کو استعمال کرے۔ اور آج کل کے دور میں اگر کوئی طالب علم یہ کہتا ہے کہ جی میرے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط ہے، یا کمپیوٹر نہیں ہے۔ اب تو کمپیوٹر ختم ہے جی، اب تو پام ٹاپ ہے، اس وقت ہر چیز آپ کے ہاتھ میں، بالکل۔ اور جو ادارہ یا جو بھی جیسے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اگر کوئی اپنی اپلیکیشن بنائی ہوگی، کوئی سافٹ ویئر ڈیولپ کیا ہوگا، تو اس کی موبائل اپلیکیشن ساتھ ہی بنتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کمپیوٹر پہ اس کو سہولت دے دیں اور کہیں موبائل پہ نہیں کر سکتے۔ انرولمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے سر، اتنی بڑی یونیورسٹی یعنی کہ سالانہ آپ کے پاس 10 لاکھ سے 13 لاکھ کے درمیان انرولمنٹ ہو جاتی ہیں، لیکن میرا کوشچن اس حوالے سے نہیں ہے، میرا کوشچن ذرا بچیوں کے حوالے سے ہے کہ ان کی ریشو کیا رہتی ہے، اور ہماری خواتین کو جو ایجوکیشن کا جو
بلکہ پچھلے ایک ریکارڈ رہا ہے 2011 میں کہ 33 لاکھ سے 33 لاکھ کے قریب جو صرف خواتین نے ایڈمیشن لیا جی، اور اتنی بڑی تعداد میں بالکل ایسی. آپ اگر ملک کی آبادی کا تناسب دیکھیں تو وہ بھی ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے بالکل. خواتین تھوڑی سی زیادہ ہیں اور جو مرد ہیں وہ کم ہیں. ہماری تعلیم بھی اسی حساب سے ہے، ہماری فیمیل اسٹوڈنٹس زیادہ ہیں اور میل کم ہے. دیکھیں جی، فیمیل اسٹوڈنٹس کا ہونا تو بڑی خوشائن بات ہے. ہم تو اس پہ فخر کرتے ہیں کہ اگر ایک عورت اگر تعلیم حاصل کرتی ہے، ہم کہتے ہیں پورے معاشرے میں تعلیم، گھر بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہی ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی گھریلو مصروفیات کے ساتھ، اور اگر اس کے اوپر کوئی خاندانی مجبوریاں جیسے پردہ ہے یا باہر نکلنا، وہاں بیٹھ کے تعلیم حاصل کر سکتی ہے اور اپنے بچوں کو آگے پڑھا سکتی ہے. ایسے ہی. اگلا کوشچن سر میرا ذرا بڑا کریٹیکل ہے تھوڑا سا. میں کہوں میں I have been abroad for a long time, you can say that. لیکن میں نے باہر کا جو پرسیپشن دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ اوپن یونیورسٹیز کا بہت اچھا امیج ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں اوپن یونیورسٹی کو بدقسمتی سے کہہ لیں کہ وہ مقام حاصل نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ڈگری لینے کے لیے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے تھوڑا سا؟ دیکھیں ہماری اصل میں اوپن یونیورسٹی ہے ڈسٹنس لرننگ، تو اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس زیادہ تر طالب علم فریش کم آتے ہیں اور وہ لوگ زیادہ آتے ہیں جو جاب کر رہے ہوتے ہیں، جو پروموشن کے مقصد کے لیے آتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ تعلیم پروموشن کے لیے لے رہے ہیں، اگر آپ تعلیم انکریمنٹ کے لیے لے رہے ہیں یا تعلیم اپنی نالج کے لیے لے رہے ہیں، اس کو نالج ہی ہونا چاہیے، کاغذ کا ٹکڑا نہیں لینا چاہیے. جب آپ پروموشن لیں گے کسی تعلیم کی بنیاد پر، آپ نے کہا جی کہ میں نے MBA کیا اور MBA کی بنیاد پر پروموشن لی ہے، تو کیا وہ پروموشن اب جسٹیفائی کر پائیں گے کہ آپ اپنی تعلیم کو امپلیمنٹ نہ کریں گے اپنی جاب پہ؟ تو کیا وہ پروموشن جسٹیفائی ہوگی؟ نہیں ہوگی. کیا وہ کاغذ کا ٹکڑا جسٹیفائی ہوگا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ادارے کا نام ہمیشہ طالب علم اوپر لے کے جاتا ہے اور طالب علم ہی اس کے نام کو نیچے لے کے جاتا ہے. کبھی بھی ادارہ بذات خود خراب نہیں ہوتا. جب طالب علم کسی انٹرویو میں جاتا ہے، جب وہ اپنی کیپیبلٹیز اپنی سکلز کو پروف کرے گا تو لوگ کہیں گے جی یہ اس اوپن یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، یہ اس ادارے کا اسٹوڈنٹ ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ آپ تعلیم لیں اور جتنا اچھا سلیبس، میں نہیں کہتا، آپ باہر لوگوں سے پوچھیں کہ جتنا اچھا ویل ایکوپڈ اور ویل ایڈوانس سلیبس اوپن یونیورسٹی کا ہے، اور کسی کا نہیں بلکہ میں نے تو اکثر دوسرے اداروں والے کے منہ سے سنا ہے کہ اپنے طالب علم کو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کتاب پڑھی ہے تو اوپن یونیورسٹی کی پڑھی. سر سلیبس کی بات کی آپ نے کہ ہمارے سلیبس کو بہت زیادہ جو ہے اپریشیٹ کیا گیا ہے، ہم بھی کرتے ہیں. آئی ہیو سین دا سلیبس آف علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی. 73 ایئرز ہو گئے پاکستان کو آج بنے ہوئے. 73 ایئرز میں ہم اپنی نیشنز کو، اپنے بچوں کو ایک سلیبس، ایک نصاب نہیں دے سکے. کیا علامہ اقبال یونیورسٹی یہ ذمہ داری نہیں لے سکتی؟ آپ ہی بنا دیں کچھ تو میں تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے تو بڑا اپڈیٹڈ سلیبس، بالکل نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، اور پورے دیکھیں نا پورے پاکستان کا انٹرنیشنل لیول کی سلیبس. اب اس حوالے سے میں دیکھتا ہوں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ بچہ اگر کسی اور ادارے میں پڑھ رہا ہے اور وہ کوئی ایک کنٹینٹ لینا چاہتا ہے، تو اس کو کسی استاد نے باؤنڈ نہیں کیا ہوگا کہ وہ صرف میری ہی کتاب پڑھے. اوپن کا پڑھ کے کنٹینٹ لے لیں. آپ نے کوئی ریسرچ بیسڈ لوگ آج کل کام کرتے ہیں، تو ریسرچ کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ اوپن کی کتاب نہیں پڑھ سکتے. ریسرچ کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کسی اور ادارے کی کتاب نہیں پڑھ سکتے. آپ کو جہاں سے کوئی اچھی چیز ملتی ہے وہ لینی چاہیے. تو اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اب بک ورم نہیں بننا، بالکل. اب آپ نے اوپن ہونا ہے، وائڈ اوپن. اب تو آپ کو سلیبس گوگل پہ، مختلف ویب سائٹس پہ، مختلف پروفیسرز کا، انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے پروفیسرز کی PPT سلائڈس مل جاتی ہیں. تو اس لیے اگر آپ کہیں گے جی کہ اوپن کا سلیبس ہم دے رہے ہیں، ہم سلیبس اپنا ہی دیں گے، ہمارے پاس ہے سلیبس. اور میں کہہ رہا ہوں آپ پاکستان کو بھی دے دیں، پاکستان کے لیے بورڈ کو بھی دے دیں، فیڈرل کو بھی دے دیں، سب کو دے دیں. سب کا سلیبس ٹھیک ہے. ہماری یونیورسٹی تو ایسی پورے پاکستان میں. آپ کو پتہ ہے ٹریولنگ کرتے ہیں، میں خود اس کا وکٹم رہا ہوں کہ جی میرے والد صاحب آرمی میں تھے، تو میں بلوچستان میں کچھ پڑھ رہا ہوں تو KPK میں آگے کچھ چل جاتا ہے. پورے پاکستان میں ایک سلیبس کے سیناریو میں علامہ اقبال بنی، یعنی میں اپنے بچوں کو علامہ اقبال میں پڑھاؤں تاکہ وہ جہاں. بالکل. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ KPK میں ہیں یا بلوچستان میں، اگر آپ کو کوئی کنٹینٹ چاہیے تو آپ اوپن کنٹینٹ، نو ڈاؤٹ، وہ تو ہم پورے پاکستان کو دے رہے ہیں. ہماری تو سرحدیں
پاکستان کی سرحد کے ساتھ چلتی ہیں. ایسے ہی ٹھیک ہے ماشاءاللہ پاکستان کی سرحدیں بھی کافی وسیع ہو گئی. اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے, اس ملک کو, یہ ملک ہے تو ہم. ہاں بے شک, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. اچھا ایک اور کوسچن میرا یہ ہے کہ کیونکہ یہ جو پروگرام ہم کر رہے ہیں اپنے طالب علموں کے لیے کر رہے ہیں, تو نئے ایڈمیشنس کے حوالے سے کووڈ-19 کے بعد اور یہ وہ تھوڑا سا بریف کر دیں اگر, تو بچوں کا بڑا فائدہ ہوگا. بالکل ہمارے پروگرام کے توسط سے. کووڈ تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, تقریباً وہ بیس لائن پہ آ گیا, ٹھیک ہو گیا. تو اب انشاءاللہ ہم نارمل صورتحال کی طرف آ رہے ہیں. جیسے میں نے عرض کی کہ میٹرک ایسے کے داخلے ہمارے کھلے ہیں, تو اس صورتحال میں بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں فیوچر ماڈل آپ کا ایجوکیشن کا ڈسٹینس لرننگ ہے. آپ دیکھیں بہت سارے ریگولر ادارے بھی ڈسٹینس لرننگ کورسز آفر کروا رہے ہیں, تو ہم تو ہیں ڈسٹینس لرننگ میں. تو اسی لیے ہمارا سلیبس ان خواتین کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو پیشہ ورانہ تعلیم, پیشہ ور ہے, یعنی جو مکینک ہیں, جو مستری ہیں, جو جاب کر رہے ہیں, جو اور کوئی پیشہ اپنائے ہوئے ہیں, یا خواتین جو کرتی ہیں, ان کے لیے آئیڈیل ہے کہ وہ یہ تعلیم لیں, اپنی تعلیمی استطاعت کو بڑھائیں. کیونکہ اب تو میں کہتا ہوں کہ ڈرائیور کی نوکری بھی میٹرک کے بغیر نہیں ہے. بے شک نہیں. تو اگر اسکل یعنی بالکل کے ساتھ ایجوکیشن بالکل ایسے ہی ہے, خالی اسکل کچھ نہیں اور خالی ایجوکیشن کچھ نہیں. کہ میٹرک اور ایف اے کے ہمارے داخلے کھلے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں ان خواتین اور ان لوگوں کا بڑا عمل دخل ہوگا جو بنیادی تعلیم اپنی بڑھانا چاہتے ہیں. ایسے ہی بالکل. اور اس کی آخری تاریخ 31 اگست ہے. صحیح. اچھا, پھر یونیورسٹی نے یہ سہولت دی ہے جو تھوڑا سا کمپیوٹر اویئرڈ لوگ ہیں وہ آن لائن فارم بھی دے سکتے ہیں. صحیح. جو نہیں آنا چاہتے اتنی دور, مثلا ایک اسٹوڈنٹ جلو میں رہتا ہے, اب وہ جلو سے 100 روپے کا فارم لینے تو نہیں آئے گا. نہیں آئے گا. ہم نے مختلف جگہوں پہ اپنے سیل پوائنٹس بھی بنائے, اور وہ سیل پوائنٹ کا پتہ اور ٹیلی فون نمبر ان کو ویب سائٹ پہ مل جائے گا. یہ طالب علموں کو میں گزارش کروں گا جو بھی پڑھ رہے ہیں یا پڑھنا چاہتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ ضرور وزٹ کریں. ضرور وزٹ کریں. اس میں ہر چیز اور جو ایک صفحے کی معلومات ہے, مثال کے طور پر آپ کا داخلہ فارم جو آپ کی رول نمبر سلپ ہے, آپ کے ٹیوٹرز کی انفارمیشن ہے, آپ کا رزلٹ ہے, اور آپ کی کوئی ورک شاپ کی انٹیمیشن ہے, وہ آپ کو ویب سائٹ پہ مل جائے گی. ویب سائٹ پہ یعنی کہ میں اسٹوڈنٹ سے یہی کہوں گا کہ آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ ضرور جو ہے وزٹ کیجیے. اس پہ تقریباً جیسے کہ احسن شکور صاحب نے بتایا کہ ساری کی ساری انفارمیشن وہاں پہ آپ کو اویلیبل ہے. ایسا ہی ہے. بالکل ایسے. پھر ایک بات اور بھی ہے کہ جو سیل پوائنٹ کی جیسے ہم نے بات کی, تو اسٹوڈنٹس کو تھوڑی سی اویئرنیس دینی ہے. جی, اویئرنیس یہ دینی ہے کہ جب وہ سیل پوائنٹ سے فارم لے, اور فارم اپنا ان سے گزارش ہے کہ بھروا لیں, چلے کسی سے بھروا لیں, لیکن بینک میں خود جمع کریں, فیس خود جمع کریں. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے بینک میں فارم جمع ہوتا تھا, اب یونیورسٹی نے طریقہ کار بدل دیا ہے, کیونکہ وہ وجہ یہ ہوتی تھی کہ بینکس میں فارم پڑے رہتے تھے تو وہ پہنچتے نہیں تھے, داخلہ لیٹ ہو جاتا تھا. اب یونیورسٹی نے یہ طریقہ کار کیا کہ اب پراسپیکٹس میں فریش اسٹوڈنٹ کے لیے پراسپیکٹس اویلیبل ہے, جاری طلبہ کے لیے پراسپیکٹس نہیں ہے. یہ بڑی عام بات ہے. فریش اسٹوڈنٹ پراسپیکٹس دیں گے, پراسپیکٹس خرید کے اس میں سے فارم بھریں گے. فارم کے ساتھ چالان کی 3 کاپیاں ہیں, وہ بینک میں چالان اتار کے بینک میں چلے جائیں گے. ٹھیک. اور وہ بینک میں فیس جمع کروائیں گے, بینک والے ان کو چالان کی 2 کاپیاں دے دیں گے, ایک اپنے پاس رکھ لیں. اب اسٹوڈنٹ نے فارم جو داخلہ فارم علیحدہ کیا تھا اس کو بھرے گا, اس کے ساتھ جو یونیورسٹی کے چالان کی کاپی ہے وہ اس کے ساتھ لگائے گا, ڈاکومنٹ کے ساتھ, جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹ, اور اس فارم کے نیچے ایک ایڈریس لیبل بنا ہے اس کو اتار لے گا, فارم اور چالان لفافے میں ڈالے گا, اور وہ ایڈریس لیبل لفافے پہ چپکائے گا, اور ڈاک خانے جا کے رجسٹری کروا دے گا, اور اس کے پیسے ادا نہیں کرے گا. یعنی ڈاکخانے پوسٹ آفس میں پیسے ادا نہیں کرے گا. ٹھیک ہوگا. اور رسید اپنے پاس ٹھیک ہو. تو جی اسٹوڈنٹس آپ نے دیکھا کہ ایٹ لیسٹ اپنی فیس خود جمع کرائیے, کسی اور پہ نہ چھوڑیے. ہوتا کیا ہے عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جس کو آپ نے فیس دی ہے کسی وجہ سے لیٹ ہو جاتا ہے یا نہیں کرواتا اس کی اپنی, اور پھر آپ کمپلین کرتے ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے. تو ہماری احسن شکور صاحب کے حوالے سے اور ہماری بھی آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ایٹ لیسٹ اپنی فیس خود جمع کروائیے. سر 31 اگست تک ان کی لاسٹ ڈیٹ ہے, پھر اس کے بعد ماسٹرز کے اور بھی ایڈمیشن اس کے بعد ابھی ہمارا سیکنڈ فیز ساتھ ساتھ چل رہا ہے, جس میں ایم ایس پی ایچ ڈی اور کچھ ایم ایس سی پروگرامز ہیں جو صرف اسلام آباد کے لیے آفر ہو رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا جی, ہم اگر کیمسٹری میں ایم ایس سی کرائیں گے تو نیچرل سائنسز کے جو ایم ایس سیز ہیں اس کے لیے لیب کی ریکوائرمنٹ ہے, بڑی ہائیلی اکوپڈ لیب, وہ ہماری اویلیبل ہے اسلام آباد میں. تو وہ اسٹوڈنٹس وہاں کے لیے. ہاں, ایک پروگرام ایسا ہے جو بی ایس سی ایس ہے, بیچلر سائنس کمپیوٹر سائنسز, بیچلر آف سائنسز اینڈ کمپیوٹر سائنسز, وہ 5 ایک ریجن میں آفر ہو رہا ہے. لاہور, پنڈی, ملتان,
ڈی جی خان اور غالباً ایک ریجن اور ہے وہ اس میں روشن میں موجود ہے. تو وہ صرف ان ریجنز میں آفر ہو رہا ہے, باقی سارے پروگرام اسلام آباد ریجن کے لیے. اس کے بعد پھر اشتہار میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کے ٹیسٹ کی ڈیٹ بھی دی ہوئی ہے, انٹرویو کی ڈیٹ بھی دی ہوئی ہے. پھر ہمارا ایک فیس بک پیج لنک ہے, فیس بک پیج لنک ہے یونیورسٹی لاہور کا, ریجنل کیمپس لاہور کا فیس بک. وہ آپ جب آئیں گے تو آپ کو وہاں پہ جب ٹائپ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو اس کو آپ لائک کریں, اس کے اوپر ہماری ساری انفارمیشنز ہوتی ہیں. اور اس کے بعد یہ تو ایم فل اور پی ایچ ڈی کے داخلے فریش اسٹوڈنٹ کے لیے صرف آن لائن ہے, وہ پراسپیکٹس اویلیبل نہیں ہے, جن کی ڈیٹ 8 سپٹمبر ہے. 8 سپٹمبر لاسٹ ڈیٹ. ٹھیک ہے. اب بات ہوگی میٹرک ایف اے کے کنٹینیوئنگ اسٹوڈنٹس. ٹھیک. وہ جاری طلبہ, ان کا پراسپیکٹس اویلیبل نہیں ہے, وہ نیٹ پہ جائیں گے, اپنا رول نمبر انٹر کریں گے, کیونکہ جب آپ ایڈمیشن کا لنک کلک کریں گے نا تو اس پہ 2 فارمز آئیں گے, فریش اور کنٹینیو. جب فریش کی بات کریں گے تو آپ کا فارم ڈاؤن لوڈ ہوگا چلان کے ساتھ. وہ آپ طریقہ کار وہی لگائیں گے جی, فارم کے ساتھ چلان اتار کے فیس جمع کروائیں گے, فیس کے ساتھ چلان لگا کے, فیس چلان لگا کے, فارم کے ساتھ ایڈریس لیبل لگا کے تو آپ بھجوا دیں. جب کنٹینیوئنگ ایڈمیشن فارم کلک کریں گے تو اس پہ آپ سے رول نمبر مانگے گا, رول نمبر انٹر کریں گے, پھر آپ سے کورسز مانگے جائیں گے, آپ کون سے کورسز سلیکٹ کریں. جو تو کمپلسری کورسز ہیں وہ آلریڈی انٹر ہو, وہ آلریڈی انٹر ہو, جو آپشنل ہے وہ انٹر کریں گے. جو ہی وہ انٹر کریں گے وہ فارم سبمٹ ہو جائے گا اور چلان جنریٹ ہو جائے گا. فیس بھرنی نہیں پڑے گی. اچھا, اس فیس کا چلان جنریٹ ہوگا. جب چلان جنریٹ ہو جائے گا اس کے 24 گھنٹے بعد, کیونکہ ڈیٹا بینک میں ٹائم لگتا ہے. ہمارے 5 بینک ہیں, الائڈ بینک, یونائٹڈ بینک, ایم سی بی, فرسٹ وومن بینک اور نیشنل بینک. یہ 5 بینک ہیں. ان اینی برانچ آل اوور دی کنٹری یو کین سبمٹ یور فیسز اوور دیئر. فرق یہ ہے کہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو فریش طالب علم اگر وہ لاہور میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اپنا ڈاک کا پتہ لاہور کا دیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فارم لاہور سے لیا, باہر انہوں نے گجرانوالہ جا کے لیا, اور فیس انہوں نے کراچی جا کے جمع کرائی, تو تب بھی ان کا داخلہ ہو جائے گا اس شہر میں جس شہر کا پتہ لکھے, جس شہر کا پتہ لکھے. صحیح, یعنی ایڈریس پہ ہوگا, ایڈریس پہ ہوگا. کیونکہ ہم فاصلاتی نظام تعلیم میں ہیں تو ہم ڈاک کے پتے پر انحصار کرتے ہیں, اور ڈاک کا پتہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ جی جس پہ ان کو کتابیں ملیں, جن کے اوپر ڈاکومنٹس ان کو ملیں, اور اپنا موبائل نمبر ویلڈ ہے, کیونکہ ہمارا رابطہ موبائل نمبر سے بھی ہوتا ہے. تو جیسے میں نے عرض کی کہ ہم نے 3-4 ذرائع رکھے ہوئے طالب علم سے رابطہ کرنے کے. ابھی جیسے آپ نے موبائل نمبر کی بات ہوئی تو اب ایک اور بات میرے ذہن میں آئی کہ میں بتاؤں کہ ابھی ہم جلد ہی طالب علموں کو یہاں سے میسج کریں گے, ان کو اویئرنیس دینے کے لیے کہ ان کے داخلے کھلے ہیں تو اپنے آپ کو ذرا جگا لیں. یہ تو بہت اچھی بات. سر ایک اور کویسچن ہے, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی تو بڑی فراخ دلی سے اسٹوڈنٹس کی شکایتیں سنتی ہیں, ان کو سالو بھی کرتی ہیں. کیا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور آپ کو بھی اسٹوڈنٹ سے کوئی شکایتیں ہیں؟ اگر آج ہیں تو ان کو بتا دیجیے کہ خدا مسٹیکس کرتے ہیں, اصل میں مسٹیکس کریں گے تو وہی شکایت بنے گی, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کر دیجیے گا. دیکھیے جی, میں طالب علموں کو خاص ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. جی اور بڑا اہم ہے, اور ان سے گزارش ہے کہ خدا را اس پہ عمل ضرور کریں. جی سب سے پہلے تو ان کو بتا دوں کہ آپ چونکہ ایک کنونشنل ایجوکیشن سسٹم سے نکل کے ڈسٹنس لرننگ ایجوکیشن سسٹم میں آتے ہیں. جی بالکل. تو وہ چینج ایک ہوتی ہے آپ کے لیے ایجوکیشن سسٹم کی. تو دونوں میں فرق بنیادی یہ ہے کہ جب آپ کنونشنل میں ہوتے ہیں تو اس میں استاد اور ادارہ طالب علم کو فالو کرتا ہے, ایسے ہی. جبکہ فاصلاتی نظام تعلیم میں طالب علم کو فالو کرنا ہوتا ہے ادارے کو. اس لیے لوگ ہمیشہ یہ تھیوری کرتے ہیں کہ ہمارے ٹیوٹر نہیں آئے, ہمارا لیٹر نہیں آیا, ہمارا رول نمبر سلپ نہیں آئی. تو اس کے لیے یونیورسٹی ہدایت نامے جاری کرتی ہے جو یا ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہوتے ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ویب سائٹ aiou.edu.pk, اس کو ضرور وزٹ کیا کریں, اور وقتاً فوقتاً اس کو عادت ڈالیں. جب آپ ایک ادارے میں ہیں تو ادارے کی تمام تر انفارمیشن کا سورس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انفارمیشن کہاں پر اویلیبل ہو سکتی ہیں. نمبر 2, جب آپ کو کتابیں ملتی ہیں پہلی بات, تو اس کے ساتھ یہ ایک رہنمائے طلبہ یہ آپ کو ملتا ہے. اور یہ میں آن ایئر دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر طالب علم اس کو مکمل صحیح پراسپیکٹس کے بعد اگر اس کو پڑھ لیں تو ان کو پورے پروگرام میں کہیں کوئی دقت نہیں ہوگی. یہ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, یہ رہنمائے طلبہ اگر یہ پورا پڑھ لیں, ان کے داخلے سے لے کر ڈگری ایشونس تک تمام ہدایات اس پہ موجود ہیں. اگر وہ اس کو پڑھ لیں, اگر
بالفرض ان کو کتابوں کے پیکٹ کے ساتھ یہ نہیں ملا تو آپ برائے مہربانی ریجنل آفس تشریف لائیں, ہم ان کو یہاں سے یہ کاپی مہیا کر دیں گے اور اس کو پڑھیں, اور اس کو پڑھنے کے بعد اس پر عمل کریں تو یقین کریں آپ کو پورے پروگرام میں کہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. یہ سب سے اہم بات, اور میری دوبارہ درخواست ہے کہ اس طرح کی ہدایت نامے ضرور پڑھیں, کیونکہ آپ کو فاصلاتی نظام میں ہدایت ناموں پر عمل کرنا ہوتا ہے, نوٹس بورڈ نہیں دیکھنا ہوتا. جی بالکل, یہ میری ایک خاص گزارش ہے. جی بالکل. تو میرے خیال سے ہمارے اسٹوڈنٹ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ کا یہ جو رہنمائی طلبہ ہے وہ ضرور پڑھا جائے اور ان کو دیکھا جائے. ڈسٹینس ایجوکیشن میں یہی ایک آپ کے پاس سورس ہے وہاں تک. اور ایک گزارش اور ہے کہ وہ یہ اس بات کو سمجھے, میں مانتا ہوں اس بات کو کہ ہم لوگ ایڈمیشن کے مسائل کو بھی دیکھ رہے ہیں, ایگزام کے مسائل کو بھی دیکھ رہے ہیں, کیونکہ یہ طالب علم آتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ لاہور میں جو ادارہ ہے وہ شاید تمام مسائل دیکھ رہا ہے تو تمام مسائل کا حل بھی ان کے پاس ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, ہماری بھی ایک لمٹ ہے. ہم جس لمٹ تک ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں بالکل کریں گے اور کرنا چاہیے بھی. بالکل صحیح. اور جو ہماری اتھارٹی سے باہر ہوگا ہمیں وہاں پہ اسلام آباد ہیڈ آفس سے کنسلٹ کرنا پڑے گا. تو ہم ہیڈ آفس سے کنسلٹ کر کے ان سے مشورہ لے کے ان سے گائیڈ لائن لے کے پھر ہم طالب علم کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر داخلہ ہے طالب علم کا اور وہ نہیں ہو سکا, ہم اس سے اس کے ریکوائرڈ ڈاکومنٹ دیں گے, اس کو اسلام آباد بھیجیں گے اور ان سے کنفرم کریں گے کہ جی اس بچے کی فیس ویریفائی ہوئی اور اس کے بعد داخلہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا, کیونکہ داخلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. صحیح. امتحان کے نمبر لگنا ہمارے ہاتھ میں نہیں. اگر کسی کے امتحان میں نمبر نہیں لگے, غلطی ہو سکتی ہے, انسان ہے, غلطی کی جا سکتی ہے. کمپیوٹر خود بخود غلطی نہیں کرتا کیونکہ انٹری انسان نہیں کرتا. تو وہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو ان کو تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے, صبر و تحمل کا. ہم یہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ طالب علم کو کم سے کم دفتر میں چکر لگائیں. کوشش میری یہی ہے, دیکھیں جی میرا وعدہ تو نہیں ہے لیکن میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ طالب علموں کو کم سے کم چکر لگانا پڑے. میرا دروازہ ان طالب علموں کے لیے کھلا ہے, میں نے کبھی دروازہ کسی طالب علم کے لیے بند نہیں کیا. اگر خود نہیں کر سکتا تو اپنے اہلکار کو کہتا ہوں جی ان کا مسئلہ حل کرے اور ان کو مکمل سیٹسفائی کر کے بھیجیں. اگر وہ نہیں ہوتے وہ پھر میرے پاس آئیں. تو انشاءاللہ جب تک ان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم بیٹھے ہیں یہاں پر. لیکن ان کو بھی طالب علموں کو سمجھنا چاہیے کہ خواہ خواہ کی ضد اور رول کے اگینسٹ آؤٹ آف دی رول جا کے کوئی ہیلپ نہیں مل سکتی. ود ان دی رول ضرور ملے گی اور انشاءاللہ ہم بیٹھے بھی. اچھا سر, دو بڑے اچھے اسٹیپ لیے ہیں جو علامہ اقبال یونیورسٹی نے لیا. اس میں یہ کہ ٹرانسجینڈرز اور جیل میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے آپ لوگوں نے تعلیم کا شروع کیا. جی وہ بڑی اہم بات آپ نے ماشاءاللہ بڑا اہم کوشچن کیا. ہم نے جیل انمیٹس اور ٹرانسجینڈرز اس کے لیے ہماری تعلیم فری ہے, بلکہ آپ فری اطلاع کے لیے جی بالکل فری ہے. ہمیں تو جیل انمیٹس کی طرف سے ایک آتا ہے, ایک لیٹر آتا ہے, اس کے فارم لگے ہوتے ہیں کہ جی یہ ہمارے جیل انمیٹس ہیں, ان کا داخلہ بھجوائیں. ہمارا وہاں پہ ڈائریکٹریٹ آف اسٹوڈنٹس ایڈوائزری اینڈ کاؤنسلنگ ہے, تو وہاں پہ ہم بھجواتے ہیں, تو ان کے ذریعے ان کے داخلے ہو جاتے ہیں. تو آپ ان کے پاس خود جاتے ہیں, آپ کا کوئی نمائندہ یا کیا اس کا؟ ہم ان کو ایک خط لکھتے ہیں اور باقاعدہ ان کا نمائندہ, چونکہ یہ ہم بہت پرانا جیل انمیٹس کے ساتھ تو ہمارا تعلق بہت پرانا ہے. اور مزیداری کی بات ہے کہ ہمارا تو امتحانی سینٹر بھی بنتا ہے جیلوں میں. اچھا امتحانی سینٹر جی ہمارے پاس 2 ڈسٹرکٹ جیل ہیں, ایک کوٹ لکھپت میں اور ایک شمع پہ ہے. تو شمع پہ تو انفارچونیٹلی ہمارا ابھی تک کوئی اسٹوڈنٹ نہیں رہا, لیکن اگر وہ ہوتا ہے تو ہم وہاں پہ امتحانی سینٹر میں تو باقاعدہ سینٹر سپرنٹینڈنٹ اپوائنٹ کرتے ہیں. سینٹر سپرنٹینڈنٹ ہم اس دفعہ بھی ہم نے پرپوز کر کے بھیجا ہوا ہے, کیونکہ کسی ٹائم پہ بھی کوئی طالب علم ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر فیصل آباد سے کوئی قیدی ٹرانسفر ہو کے ادھر آ گیا, ہم اس کا امتحان لے لیتے ہیں, تو یقیناً وہ ایک اچھی بات ہے اور ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے. لیکن اس طرح وہ بھی معاشرے کا عام حصہ بن سکتے ہیں. ان کی ذہنی جو نشو و نما ہے وہ ہوتی ہے, مائنڈ سیٹ چینج ہو سکتا ہے تعلیم کے لیے. اور میں نے تو اکثر دیکھا ہے بیچارے جو موت کی سزا ہوتی ہے تو وہ قرآن پاک کی طرف راغب ہو جاتے ہیں, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. تو وہ اس لیے جی, اور ٹرانسجینڈر آپ کو پتا ہے کہ وہ نیگلیکٹڈ کلاس ہے, تو اس لیے ہم نے ان کو اوپر اٹھانے کے لیے, ان کو بہتری کی طرف لانے کے لیے, تاکہ وہ بھی معاشرے میں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, تو ان کو ہم نے تعلیم فری کی. اور مزیداری کی بات, اس میں اہم انفارمیشن, ہمارے پاس پنڈی ریجن میں ایک ٹرانسجینڈر ٹیوٹر بھی ہے. زبردست, اچھی بات. تو یہ
ان تک یہ پیغام کیسے پہنچائیں گے آپ؟ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر لوگ ابھی ٹرانسجینڈرس کے حوالے سے زیادہ ان کو اویئرنیس نہیں. اب دیکھیں جی اب ماشاءاللہ یہ پروگرام آپ کو آن ایئر ہوگا. ہاں جی جیسے میسج جائے گا. ٹھیک ہے. پھر ہم یہ کوشش کرتے ہیں, ابھی میری کوشش ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں پہ کسی طرح ذریعہ بنے, ان کو بھی اب میں اس اپنی ایڈمیشن کمپین کا حصہ بناؤں گا. کمپین کا حصہ بنائیں تاکہ ٹرانسجینڈرس کے اب جو ہے سوشل میڈیا پیجز بھی اب ہو گئے ہیں اور ان میں بھی ہم شیئر کر سکتے ہیں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے حوالے سے تو بہت سی باتیں ہوں گی. تھوڑا سا میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی ایجوکیشن ایف سی کالج سے ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کی اسکولنگ ہے وہ ہے سینٹ اینتھنی اسکول سے. ایک رجحان بن گیا بڑا عجیب سا کہ پرائیویٹ اسکولس پرائیویٹ کالجز اس کی طرف بہت زیادہ ہے اور گورنمنٹس کے ادارے ہم نے چھوڑ دیے ہیں, جبکہ وہ اتنے وسیع پیمانے پر اتنی وسیع و عریض بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں لیکن بچے نہیں جا رہے, اسٹوڈنٹس نہیں آ رہے. تو کیا اصل میں ہماری قوم کو تھوڑا سا نا جس کو کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بس ہر چیز پیسے کے حساب سے دیکھی جائے, جو مہنگی چیز ہے وہ اچھی ہے, مہنگی چیز اچھی ہے, یہ ضروری نہیں. یہ ضرور آپ بتائیے کیونکہ ہم جب ڈسکشن کرتے ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو کر لو یار انہوں نے فیس تھوڑی. نہیں بالکل یہ ایک بڑا کہ مہنگی چیز اچھی نہیں ہے, اچھی چیز اچھی ہوتی ہے, اچھی ہوتی ہے, اچھی چیز اچھی ہوتی فری میں بھی ملتی ہے, بالکل مل سکتی ہے. اور تعلیم تو آپ کو اگر کم پیسوں میں مل رہی ہے تو گولڈن اپرچونٹی ہے. اور پھر کتابیں یونیورسٹی کی خریدنی نہیں پڑتی, آپ کو گھر پہ بیٹھے مل جاتی ہیں, آپ کے ڈاک کے پتے پر. کوئی ادارہ اس طرح فلیکسیبل سسٹم نہیں دے سکتا. میں آپ کو بورڈ کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ فیل ہو گئے ہیں, آپ ایک خاص پیریڈ تک ایک سال تک رہیں گے ورنہ اگلی دفعہ دوبارہ. یہاں پہ تو ہم ایک اسٹوڈنٹ کو ایک پیپر کلیئر کرنے کے 3 چانسز دیتے ہیں. صحیح, ہاں بالکل ایسے ہی. ورک شاپ کلیئر کرنے کے 3 چانسز ملتے ہیں. صرف اسائنمنٹ ایک واحد چیز ہے جس پہ کوئی چانس نہیں ہے. اگر آپ نے اسائنمنٹ ٹائم لگا کے تھوڑا سا دے کے بنا لی ہے, اس کے بعد آپ پیپر نہیں دے سکے یا کلیئر نہیں کر سکے, تو اب مزید 2 چانسز آپ نے 2 چانسز اور لے سکتے ہیں. تو اتنی فلیکسیبل یونیورسٹی, ایج کی کوئی لمٹ نہیں ہے. یہاں پہ تو ہمارے پاس ایسی مثال ہے کہ باپ اور بیٹا اکٹھے پڑھ رہے ہیں. بالکل ایسے زندہ مثال ہے. بیٹا BScs کر رہا اور باپ ایم اے اردو کر رہا. بالکل ایسے ہی. اور دونوں میں جب ایم اے اردو کی ورک شاپ وزٹ کرنے گیا تو ایک بزرگ کھڑے ہو گئے جی وہ BScs کا داخلے کو, میں کہا جی آپ کو کیا کر رہے ہیں, میرے بیٹے نے لینا. ہاں ایسے ہی یہ اگلے سیمسٹر میں داخلہ لینا. اب تو آپ کو ہر گھر میں نا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ماشاءاللہ 1-2 اسٹوڈنٹس ملیں گے. جی بالکل ایسے ہی. سر ایز آئی ٹولڈ یو کہ آئی ہیو بین ابراڈ فار اے لانگ ٹائم, تو میں نے باہر کا پرسیپشن دیکھا ہے کہ اوپن یونیورسٹیز کی ڈگریز کو ایک بہت اچھا مقام ہے, بہت اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو اتنی بڑی یونیورسٹی ہے, تو بدقسمتی کہیے یا ان اویئرنیس کہہ دیجیے کہ لوگ جو ہیں اس کی ڈگری کو وہ اہمیت نہیں دیتے, اور ڈسکشن ہوتی ہے کہ جی پتہ نہیں یہ ڈگری کی ویلیو بھی ہے کہ نہیں ہے اور HSC سے ریکگنائزڈ ہے کہ نہیں. تو تھوڑا سا رہنمائی فرمائیں گے کہ اس ڈگری کے حوالے سے. دیکھیے جی, پہلی بات تو سب سے پہلی بات کہ کوئی یونیورسٹی جی HSC کی ریکگنیشن کے بغیر چلے نہیں سکتی. نمبر 2 سب سے عام بات ہے, جو یونیورسٹی پارلیمنٹ ایکٹ کے تحت بنی ہے بالکل اس سے کیسے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ HSC کی میرے خیال سے یہ پریزیڈنٹ کے انڈر ہی ہے. جی فیڈرل یونیورسٹی سٹنگ پریزیڈنٹ اس کا چانسلر ہے. بالکل سٹنگ فیڈرل ایجوکیشن منسٹر اس کا پرو وائس چانسلر, اور پھر نیچے ہیرارکی وہی ہے جو تمام ادر یونیورسٹیز کی, جس طرح وائس چانسلر ہے, اس کے بعد پھر نیچے ہیرارکی میں رجسٹرار ہے, کنٹرولر آف ایگزامینیشن. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ باقی یونیورسٹی تو میٹرک ایسے نہیں کرواتی, جو کہ میٹرک ایسے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کے انڈر رہتا ہے. لیکن ہم چونکہ میٹرک ایسے کراتے ہیں, لہٰذا ہمارا جو کنٹرولر آف ایگزامینیشن ہے وہ IBCC کا انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمین اس کا ممبر ہے. تو جب بھی کہیں IBCC کی میٹنگ ہوتی ہے تو ہمارے کنٹرولر کو انوائٹ کیا جاتا ہے, وہ وہاں پہ جاتے ہیں, اپنی ان پٹ لیتے ہیں. تو ہم نے جو یہ اپنے میٹرک FA کے لوگوں کو پاس کیا ہے, یہ گورنمنٹ کی انسٹرکشنز پہ کیا ہے, جس طرح بورڈ نے پاس کیا. ایسے ہی یعنی کہ تعلیم کے ترازو میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ڈگری اتنی ہلکی نہیں ہے جتنا کہ باہر کا آپ اتنی ہلکی ہے ہی نہیں. میرے خود سامنے مثال ہے جی, جب میں اسٹیٹ بینک میں ایک دفعہ اپلائی کرنے گیا تو میں لائن میں کھڑا تھا فارم لینے کے لیے. انہوں نے ڈگری دیکھی تھی, کہاں سے ڈگری ہے, تب میں خود MBA کیا ہوا تھا, میں نے خود پنجاب یونیورسٹی سے MBA کیا. تو مجھے انہوں نے کہا جی MBA کی ڈگری دکھائی, میں نے ڈگری دکھائی, انہوں نے فارم دے دیا. میرے پیچھے ایک لڑکا تھا, اس نے کہا جی آپ نے کیا کیا جی MBA کیا.
تو وہ چونکہ MBA اس نے 2 کیے ہوئے تھے, تو ایک MBA اس نے مارکیٹنگ پرائیویٹ کیا, اس میں مارکیٹنگ کہ ہم نہیں جیسے پرائیویٹ ہے, انہوں نے کہا جی یہ ہے MBA فنانس کی, اوپن کی تھی. اس کا مطلب ہے کہ سرکاری یونیورسٹیز, آپ دیکھیں نا جی, لوگ جب انکریمنٹ کے لیے آتے ہیں تو ہماری یونیورسٹی سے کرتے ہیں, جب ان کو انکریمنٹ مل سکتا ہے, جب ان کو پروموشن مل سکتی ہے, تو وائی ناٹ جاب. یعنی جاب کی ریٹینشن اور اس کی بہتری کے لیے تو اوپن سے کر رہے ہیں, تو جاب لینے کے لیے کیوں نہیں اوپن ویلڈ؟ پاسبل نہیں, لاجک نہیں بنتا. آئی تھنک سو انٹرنیشنل لیول پہ بھی یہ یونیورسٹیز کا نام میرے خیال سے جو انٹرنیشنل لیولس کے اوپر ہوتا ہے, اس میں ہمارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا, آپ سے ہمارے اسٹوڈنٹس کا بھی تھوڑا سا وہ ہے, اسائنمنٹس خود نہیں بناتے ہیں, سمجھ جائے ورک شاپس کے لیے آپ کو لاکھ بہانے کرتے ہیں یہ وہ, تو وہ اس طرح پارٹیسپیٹ نہیں کرتے, تو بعد میں خود ہی انہوں نے شاید ایزیوم کر لیا کہ خود سے پارٹیسپیٹ کریں. جی جی بالکل. جب ہم ہوتے تھے MBA میں تو ہمیں ایک شوق ہوتا تھا کہ ہم پریزنٹیشن دے روسٹر پہ ایسے ہی, اور ہم خود اپنے گروپس کا نام انٹر کرواتے تھے ٹیچرز کے پاس. ان کو یہ شوق ہونا چاہیے, اپنے اندر کانفیڈنس بلڈ کرنا چاہیے. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمیشہ طالب علم یونیورسٹی کا نام اوپر کرتا ہے, ہمیشہ طالب علم اور ادارے ہمیشہ طالب علموں کے اوپر چلتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میٹرک کے امتحان کا رزلٹ آتا ہے تو اسکول والے میٹرک کے امتحان میں جو اچھے نمبر لسٹ لگائی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے ان کا داخلہ پڑتا ہے. تو ہم چونکہ فریش طالب علم ہمارے کم ہوتے ہیں, جاب زیادہ ہوتے ہیں, تو اس لیے ہم اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے کسی ریگولر یونیورسٹی. میرے خیال سے یہ اسٹوڈنٹس کا اپنا خود کا پرسیپشن بنا ہوا ہے, اس کی وجہ یہ کہ میں جاب کر رہا ہوں, مجھے انکریمنٹ کے لیے ڈگری چاہیے, یا مجھے 5000 انکریمنٹ لگ جائے گا, میری یہ ہو جائے گا, تو اس نے خود سے ایک پرسیپشن کر لیا شاید. اور اگر ایک سوال اور ایک بات اور بھی ہے کہ اگر وہ اپنی اس ڈگری کو امپلیمنٹ کریں, پھر ان کو پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے پروموشن کے لیے جو ڈگری لی ہے اس کا کتنا فائدہ ہوا ہے. نہیں سر, میں نے ابراڈ دیکھا, آئی ہیو بین ان اسکول, مجھے اچھی طرح یاد ہے, تو جب انہوں نے کہا جی یہ وہ, میں بڑا اچھا ٹیچر تھا وہاں پہ, لیکن وہ کیوں جی آپ کا بی ایڈ نہیں, اور جتنے بھی پاکستانی وہاں پہ لگے تو بی ایڈ سب کے پاس علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ڈسٹینس لرننگ کی وجہ سے. اب آپ ہمارے اسٹوڈنٹ کی کوالٹی دیکھیں, اس وقت جو ہمارا 1.5 بی ایڈ ہے اس میں میرا خیال ہے 40 to 50%, بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ایم فل اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں. اس کی ایک تو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ایم اے ہے, لیکن چونکہ وہ پڑھا رہے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ, تو اسی لیے وہ ایم فل جنہوں نے کیا ہوتا ہے یا کر رہے ہوتے ہیں, اب کوالٹی آف اسٹوڈنٹس دیکھیں تو ان کو پھر ہم سمجھاتے ہیں کہ جی آپ خود ایم فل کر رہے ہیں, تو جب آپ ایم فل کرنے کا مطلب ہے آپ یو آر میچور اس کے لیے ایگزیکٹلی, تو پھر اس کے لیے آپ بی ایڈ کو بھی اسی طریقے سے سیریس لیں جس طرح آپ ایم فل کو سیریس لیں, تاکہ وہ آپ کو آگے فائدہ دے. لیکن جی اگر میں نے لائسنس گاڑی چلانے کا لے لیا اور مجھے گاڑی چلانی نہیں آتی, واٹ از دی یوز آف دیٹ لائسنس؟ it happens to be the futile exercise. بالکل ایسے ہی. تو اسی طرح جب آپ پڑھانے کا لائسنس لے رہے ہیں تو آپ کو پڑھانا چاہیے, اور پھر پتہ لگے ایگزیکٹلی, پھر آپ کو پتہ لگے کہ آپ نے جو بی ایڈ کی ورک شاپس کی ہیں, اس میں جو لیسن پلاننگ سیکھی ہے, اس میں جو آپ نے ٹیچنگ پریکٹس سیکھی ہے, اس میں آپ کس طرح پڑھا سکتے ہیں. پورے پروسیس سے گزر کے جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ نا ایک اسکول میں آئی واز ٹیچر اور دیر, تو سر نے کہا جی ٹائم ٹیبل بنانا ہے. اچھا اب سارے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں ٹائم ٹیبل, میں نے کوشش کی نہیں بنا کسی نے, وہ پتہ چلا کہ جی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹس نے کر لیا بیکاز آف دیٹس کہ اس نے کچھ اس کی ٹریننگ لی تھی یا اس کے بارے میں ورک شاپ وغیرہ لی کہ جی ٹائم ٹیبل کیسے بنتا ہے. یہ وہ ٹیچر جو اسکول میں رہ کر ٹائم ٹیبل بناتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ کتنا مشکل سے. I have been delivering the lectures for M.Ed and B.Ed workshop. اس میں جو ٹاپک میرے مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتے تھے, اس میں کلاس روم مینجمنٹ کا ایک ٹاپک آیا, تو یہ ٹائم ٹیبل بنانا کلاس روم مینجمنٹ کے اندر ہے. بڑی اچھی بات ہے. تو وہ پھر جب آپ کریں گے پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کریں گے, تو پھر آپ کو پھر آپ کو مزہ بھی آئے گا کہ آپ نے پڑھا ہے تو آپ اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر رہے ہیں. بالکل سر, آپ نے کہا جی آپ کو تو مزہ بھی آئے گا, ہمیں بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے. آئی تھنک کہ ہمارا آج کا پروگرام بڑا ویلیویبل رہا, بہت اچھی انفارمیشن شیئر ہوئی, اسپیشلی ڈائریکٹر آف علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے حوالے سے. آپ کو بھی اگر آپ کے کچھ کویسچنز ہوں تو نیچے اسکرینس پہ ہمارے واٹس ایپ کے نمبر چل رہے ہوں گے, آپ ہم سے کویسچن جو ہیں کیجیے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے حوالے سے, آپ کی ایجوکیشن کے حوالے سے. انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی احسن شکور صاحب کے پاس میرے خیال سے آ سکتے ہیں, ہمیں انکار نہیں کریں گے. تو ہم آپ سے یہی کریں گے کہ کوئی بھی پرابلمز ہے, جیسے انہوں نے آپ کو وہ لنکس بتائے کہ جی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ضرور کریں, وزٹ کریں آپ ان کی ویب سائٹس کو. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی کویسچن ہو تو آپ ہمارے چینلز
کے توسط سے، ہمارے پروگرام کے توسط سے ہمیں جو ہیں آپ اپنے واٹس ایپ شیئر کیجیے، اپنے پیغامات دیجیے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جہاں تک ہو سکے آپ کے سوالوں کا جواب دیں.